अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसका नेक्स्ट सेशन जो है वो कल होगा। और ऑब्वियसली अब हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान हर तरह की ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि टेबल पर बात हो, मुज़ाकरात हो और इस मसले को हल किया जाए, लेकिन अगर वहाँ से हमें संजीदगी नज़र नहीं आती है जो कि हमें नहीं आ रही, तो फिर हम जो भी ऑप्शन होगी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दिफा के लिए, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, अपनी सलामती के लिए। हर किस्म का जो ऑप्शन है वो ज़ेर गौर है। अब कल जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसकी कामयाबी का इन्हिसार भी इसी बात पर है कि अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वो इस मामले में कितनी संजीदा है। अगर वहाँ से संजीदगी हमें नज़र आती है तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसके हवाले से अभी गुफ्तगू हम करेंगे। पाकिस्तान ने अपना जो हमारा एक ही मुतालबा है, कल भी वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने कहा कि हमारी तरफ से सिर्फ़ एक ही मुतालबा है और वो यही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना हो। और हम वही मुतालबा जो है वो बार बार दोहरा भी रहे हैं और अभी भी हम यही मुतालबा करेंगे कि दहशतगर्दी जो है उसको ख़त्म कराया जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपकी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कल ये भी बताया कि मुज़ाकरात से कबल अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा की 6 टेलीफ़ोन कॉल्स जो हैं वो उनको मौसूल हुई हैं। अब बहरहाल ये सारी चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ती हैं, अब जो ये होने वाला है इजलास, इसमें दहशतगर्दी को रोकने के हवाले से एक मैकेनिज़्म जो है वो तय किया जाएगा। और अब इसकी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है इसकी कामयाबी पर है कि क्या ये सेशन जो है ये कामयाब होगा। इसी के हवाले से गुफ्तगू होगी। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शनीला मार साहिबा पैनल का हिस्सा। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, पाकिस्तान हर तरह से ये कोशिश कर रहा है कि इस मामले को किसी तरह से मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। हालांकि हम अगर अपने आप को देखें कि एक अपर पोजीशन पर भी हैं, हम लड़ भी सकते हैं। ये जिस तरह से दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाई जा रही है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि इससे हम कोशिश कर रहे हैं निमटने की दहशतगर्दी से, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ मामलात किसी और तरह भी तय किए जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की संजीदगी इस हवाले से बहुत अहम है और हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल किया जाए। अब कल जो होने जा रहा है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी नाहिद, ये कल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान रजीम के दरमियान, ये मुज़ाकरात का दर हकीकत तीसरा दौर होगा। इससे पहले जो 2 दौर हुए हैं गुज़िश्ता माह, उसमें हमें काफ़ी तल्ख़ हक़ाइक़ का सामना करना पड़ा और हमें एक डेडलॉक की सूरत भी नज़र आई, क्योंकि अफ़गान तालिबान रजीम जो है वो टाल मटोल से काम लेती रही और उसके पास कोई एजेंडा नहीं था और उसने पाकिस्तान का न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के मुतालबात को नज़रअंदाज किया, बल्कि देखें आज कल जब स्पीच की है फॉरेन मिनिस्टर और वाइस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक ही बात कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि अमन कायम करें और अमन के क़याम के लिए ज़रूरी यह है कि टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान पर हमलावर होती हैं, पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को मारती हैं, पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह कर रही हैं, आप उन्हें ख़त्म करें। पाकिस्तान इस हवाले से देखें, गुज़िश्ता माह जब ये तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें भी पाकिस्तान सबूत पेश कर चुका है और ये मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान के जो दोस्त हैं उनके कहने पर ही शुरू हुए थे और जब डेडलॉक पैदा हुआ, ये डेडलॉक भी उन्हीं दोस्तों की वजह से ख़त्म होने की कोशिश की गई थी। अब ये तीसरा दौर कल से हो रहा है, लेकिन इस उम्मीद के साथ किया जा रहा है, ये उम्मीद के साथ मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं दोबारा, कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो हकीकत की जानिब कदम बढ़ाएंगे और उन तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को देखेंगे जो पाकिस्तान की जानिब से पेश किए गए हैं। ख़ास तौर पर यह है कि देखें, बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला बहुत सीरियस मामला है। उसमें बॉर्डर मैनेजमेंट में पाकिस्तान ये इसरार कर रहा है कि 1 डॉक्यूमेंट रजीम जो है वो नाफिज होनी चाहिए। जिस तरह अफ़गानिस्तान दीगर मुल्कों के लिए वीज़ा पॉलिसी को सख्ती के साथ नाफिज करता है, पाकिस्तान भी ये मुतालबा कर रहा है कि यहाँ वीज़ा सिस्टम को सख्ती के साथ लागू किया जाए। आखिर क्या वजह है
کہ دیگر ملکوں کے لیے کچھ اور قانون ہے، پاکستان کے لیے کچھ اور ہے. اور ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ انلیگل اسپیکٹرم جو بارڈر کے ذریعے ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، جس میں ہیومن سمگلنگ ہے، جس میں ٹریڈ کی سمگلنگ ہے، جس میں ہتھیار جو ہیں وہ آ رہے ہیں، جس میں دہشت گردی کے لیے یہاں پر جو در اندازی بڑھ رہی، یہ تمام جو ہیں وہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی نہ صرف معیشت تباہ ہو رہی ہے بلکہ اس سے عام لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں، ہماری فورسز جو ہیں سیکورٹی فورسز ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب جو مذاکرات ہونے والے ہیں کل سے، اس میں یہ امید کی جانی چاہیے کہ افغان حکومت کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ یہاں پہنچے گی. لیکن ایسی توقع اس لیے ابس ہے کہ افغان رجیم کے جو کنیکشنز ہیں وہ زیادہ تر انڈیا سے ہیں، اور انڈیا کی وجہ سے یہ پچھلی مرتبہ بھی یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے تھے، اور اگر اس دفعہ بھی مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے تو پھر ہماری طرف سے جواب یہی ہے کہ پھر ہم وہ اقدام کریں گے. دیکھیں صرف جو ہے مذاکرات مسائل کا حل نہیں ہوتے، اور یہ جو ہے جنگیں دنیا میں نہ ہوتی. اگر مذاکرات سے مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر کوئی دوسرا طریقہ پاکستان کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم کہہ بھی چکے ہیں کہ یہ جو شرائط ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ان کی شرائط کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. صافی صاحب کل جب وزیر خارجہ نے بات کی، انہوں نے کہا کہ 6 بار کال آئی ہے افغان وزیر خارجہ کی جو عبوری حکومت ہے وہاں پر. ہم نے کہا کہ ہمیں صرف ایک ہی چیز چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف آپ کی سرزمین سوال نہیں ہونی چاہیے. پھر انہوں نے ایک ریفرنس بھی دی ہے کہ 2021 میں جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو پاکستان کی طرف سے جا کر یہ کہا گیا کہ ہم یہاں ایک چائے کے کپ کے لیے آئے ہیں، اور یہ کپ آف ٹی جو ہے یہ ہمیں بہت مہنگا پڑا ہے. جو پچھلی گزشتہ پالیسیز تھی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. شکریہ ناہید. آپ کو یاد ہے کپ آف ٹی کا جو قصہ ہوا تھا آپ ہی کے پروگرام میں، اس وقت بھی ہم نے یہ خدشات ظاہر کیے تھے کہ یہ کپ آف ٹی پاکستان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا، اور بعد کے حالات و واقعات نے ہمیں بتلا دیا کہ واقعی وہ جو کابل کے سرینا ہوٹل میں کپ آف ٹی پیا گیا تھا وہ پاکستان کو کتنا بھاری پڑا ہے، اور اس کی پاکستان نے کیا قیمت ادا کی ہے. تو اسحاق ڈار صاحب تو اس حوالے سے درست کہہ رہے تھے. آپ نے سوال میں پوچھا کہ جو عبوری حکومت ہے، ان کے جو وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی، جو حال ہی میں ایک بہت بڑا یاترا کر کے انڈیا سے واپس افغانستان لوٹے ہیں، ان کے چیک آلے اپنی جگہ پہ کہ ابھی ان کو جا کے احساس ہوا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کی، اس نے جی ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو اس کے بعد جب وہ اپنی حرکتیں کر چکے ہیں تو اس کے بعد اب وہ ان کو خیال آیا کہ انہوں نے کچھ شاید غلط کیا ہے. لیکن پاکستان پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے ان تمام حالات و واقعات کے باوجود. کل جو ہے استنبول میں قطر اور ترکی کی فیسیلیٹیشن میں بیٹھک ہو رہی ہے، اہم بیٹھک ہے. اس کے احوال سارے آپ کو حافظ صاحب نے بتا دیے، پس منظر بھی بتا دیا، پیش منظر بھی بتا دیا. لیکن پاکستان وہی بات جو کر رہے، جو اسحاق ڈار صاحب کر رہے، جو وزیر دفاع صاحب جو بات کر رہے، ڈی جی ایس پی آر نے جو صحافیوں کو بتایا، وہی افغانستان کی حالت، طالبان کی حالت وہی ہے کہ یا رب وہ نہ سمجھے ہے، نہ سمجھیں گے میری بات. تو وہ میرے خیال میں ان باتوں کو زیادہ سیریس ابھی تک نہیں لے رہے تھے. لیکن پاکستان کا رویہ اور پاکستان نے جو نتائج بھگتے ہیں، جو ہم نے قربانیاں دی ہے، جو ہماری سیکیورٹی فورسز کو جو مشکلات درپیش ہوئے، جو ہمارے سول سوسائٹی کو جو نقصان ہوا، جو ہمارے ممبر اور محراب اور ہمارے جو کلچر اور جرگے کا جو نقصان ہوا، وہ پاکستان کی اب بس ہو گئی ہے. لہٰذا جو کل جو مذاکرات، تو میں اس کو نہیں کہوں گا، یہ پاکستان جو ہے فائنل راؤنڈ میں افغان طالبان کے ساتھ جوائنٹ میکنزم بنانے کی کوشش کر رہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم کو کس طرح روکا جائے. پاکستان اس دفعہ بہت کلیئر سٹانس کے ساتھ استنبول میں گیا ہے، اور جو میری اطلاعات ہے یا جو میرا تجزیہ ہے اس کے مطابق ترکی اور قطر جیسے فیسیلیٹیٹر ممالک جو ہمارے دوست اور معزز ممالک ہیں ہمارے لیے،
ان کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، ہم نے طالبان کی حکومت کو چلانے میں یا طالبان افغان عوام سے اپنی دوستی اور پڑوسی ہونے کا حق ادا کرنے کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے، اب مزید پاکستان نہیں کر سکتا۔ طالبان کے پاس آپشن بہت محدود ہے اس دفعہ، یا تو وہ جوائنٹ میکنزم جو پاکستان چاہتا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم کے لیے اس پہ پاکستان کا جو موقف ہے اس سے اتفاق کرے، یعنی وہاں پہ جتنی بھی جھتھے ہیں، جتنی بھی گروہ ہے، جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہے، جس میں ٹی ٹی پی سر فہرست ہے، جس میں کالعدم بی ایل اے شامل ہے، جس میں کالعدم مجید بریگیڈ شامل ہے، جس میں کالعدم ای ٹی آئی ایم شامل ہے، جس میں القاعدہ شامل ہے، جس میں داعش شامل ہے، یا تو ان تنظیموں کی بیخکنی کی جائے۔ یہ نہیں کہ آپ نے لویا پکتیکا سے پاکستانی سرحد سے ان کو اٹھا کے غور یا بلخ یا پنشیر میں جا کے ان کو آباد کیا، یہ تو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ پہلے سے آپ کی لیجیٹیمیسی جو ہے اس پہ سوال اٹھ رہے۔ 4 سال آپ نے اقتدار کے مزے لوٹ لیا افغانستان میں، نہ لویا جرگہ بلایا، نہ جو ہے دنیا سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا۔ تو پاکستان نے ان تمام ڈراموں پہ جو 4 سال طالبان کے کہنے پہ اور طالبان کے ورغلانے پہ اور طالبان کے لبانے پہ پاکستان نے جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اب میرے خیال میں پاکستان کا وہ صبر و تحمل کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ کل کا دن طالبان کے ساتھ جو ہے ایک نادر موقع ہے کہ وہ پاکستان کے مطالبات کو، وہ پاکستان کے معروضات کو اور وہ پاکستان کا جو میکنزم ہے ٹیررزم کے خلاف کراس بارڈر، اس پہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف اتفاق کرے بلکہ عملی مظاہرہ کرے، ورنہ پھر یہ طالبان رجیم کے لیے کوئی اچھی صورتحال نہیں ہوگی، اور جو ہماری برسوں کی دوستی ہے اگر خدا نخواست اس میں کوئی دراڑ پڑ چکا ہے لیکن اگر اس میں مزید خرابی پیدا ہوگی تو اس کا ذمہ دار یہی طالبان رجیم ہوگی۔ بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ افغان طالبان کی حکومت میں آنے کے بعد 4 سال ہو گئے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان کوئی باضابطہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں، اب ایک باقاعدہ میکنزم بنانے کی بات ہو رہی ہے، چیزوں کو ایک ضابطے کے تحت لے کر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کل اب کیا ہوگا، کتنی سنجیدگی ہمیں نظر آئے گی جب ڈکٹیشن آپ کہیں اور سے لیتے ہیں تو پھر آبویسلی آپ سیریس نہیں ہوتے ہیں اور آپ اپنی شرائط رکھنے کی اس وقت پوزیشن میں ہیں نہیں اگر دیکھا جائے اصولی طور پر، لیکن ابھی بھی شرائط ہی آپ رکھ رہے ہیں، تو پھر کل کیا آپ کی نظر میں کیا ہونے جا رہا ہے کل جو مذاکرات ہوں گے؟ شکریہ ناہید۔ دیکھیے، یہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے 4 برس تک انتظار کیا اور دیکھتے رہے کہ آپ کی کل کب سیدھی ہوتی ہے، بالآخر ہم نے یہ کہنا تھا۔ اچھا، ہم یہ کہنے پہ کیوں مجبور ہوئے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ یہ جو پروسیس استنبول میں ہوا وہ کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ یہ ان سوالوں کے جواب ہم لے لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو کل پروسیس شروع ہونے جا رہا ہے 6 کو، اس کی نوعیت کیا ہوگی اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ مجھے کچھ دوستوں سے جو بہت قریبی ان مذاکرات کے قریب رہے اور ان کی معلومات رکھتے ہیں، ان سے میرا رابطہ ہوا، ان کا کہنا یہ ہے، ترک ذرائع ہیں، کہ طالبان انتظامیہ جو ہے، عبوری انتظامیہ، وہ اس بحران کو، یعنی کیا بحران ہے؟ بحران یہ ہے کہ پاکستان پر دہشت گردوں کے جتھے حملہ کرتے ہیں اور پاکستان ایک مطالبہ رکھتا ہے کہ اس کو آپ کنٹرول کریں اور آپ کی سرحد سے، آپ کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کوئی اٹیک نہیں ہونا چاہیے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس بحران کو اپنی غیر نمائندہ اور غیر قانونی رجیم کو استحکام دینے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ اس انداز میں کہ وہ پاکستان کے اس مطالبے کو اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں اپنی ریاست کے اندر بھی اور مذاکرات میں کہ یہ بیرونی مداخلت ہے۔ کیا بیرونی مداخلت ہے؟ کہ پاکستان یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دہشت گردوں کو پاکستان میں حملہ کرنے سے روکو،
ٹھیک ہے، یعنی آپ استحقاق حاصل کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنے کا. تو یہ ہے بنیادی بون آف کنٹینشن. اس وجہ سے آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے. صحیح. تو یہ جو یہ مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس کے بارے میں بھی اطلاع یہ ہے کہ جب پاکستان نے مایوسی کے بعد مذاکرات سے اٹھ کے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ آیا وہ کسی باضابطہ سٹنگ نہیں تھی پاکستان اور طالبان رجیم کی. یہ تو ترکی اور قطر کی سفارتکاری تھی. انہوں نے ان کو شرم دلائی طالبان کے نمائندوں کو کہ وہ حیا کرو, یہ کس طرف جا رہے ہو, اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر تمہیں اس کی تباہی کا اندازہ ہے. تو اس کے بعد ان کی اس سفارتکاری اور سفارتی مہارت کے ذریعے اس اعلان تک پہنچے. تو اب کیا انہوں نے اس ناکامی سے اور ان خرابی سے سبق سیکھ لیا ہے؟ ابھی اس کا اندازہ ہمیں کل کے پروسیس سے شروع ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے طالبان انتظامیہ کو کہ اگر آپ استحکام چاہتے ہیں اپنی حکومت کا تو اس کا طریقہ سارا وزن پاکستان پہ اور پڑوسیوں پہ ڈال کے نہیں ہو سکتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے عوام کو مطمئن کریں. اور وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, پوری ریاست تو حکومت میں شریک نہیں ہے, چند لوگ حکومت میں شریک ہیں, یعنی خاص ایک طبقہ شریک ہے, عوام کی وہ نمائندہ نہیں ہے. تو جب تک کوئی حکومت عوام کی نمائندہ نہ ہو, پورے ملک کا اس پہ کوئی حصہ نہ ہو, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اپنے گھر کو اس انداز میں درست کریں. وہ دہشت گردی, خون ریزی اور پاکستان کو نقصان پہنچا کے اپنا اقتدار کو بھی طوالت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اچھا شلیلہ, ایک طرف آبویسلی ہم یہ سیشن کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں کہ معاملات بہتر ہو, لیکن جو دہشت گردی ہمارے ملک میں باہر سے آ رہی ہے ہم اس سے بھی بہترین طریقے سے نمٹ رہے ہیں. اور ایک بڑی اچھی حکمت عملی یہ بھی ہے کہ جو لوکل لیول پہ لوگوں کو اس میں انگیج کیا جائے, جو وہاں کے قبائلی جو عمائدین ہیں, وہاں جرگہ جو ہے وہ پاک فوج کے زیر اہتمام بنو میں جانی خیل میں یہ قبائلی جرگہ ہوا ہے, اور یہ کامیاب جرگہ ہوا ہے جس میں یہ اتفاق کیا گیا کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے عوام کی مکمل حمایت حاصل ہے, اور جو بھی اس میں اسٹریٹجی بنائی جائے گی عوام اس میں بھرپور جو ہے وہ ساتھ دیں گے فوج کا. یہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے. ایک اسٹریٹجی کے طور پر اس کو دیکھیں تو آپ کس طرح سے اسے دیکھتی ہیں؟ دوسرا جو کل سیشن ہونے جا رہا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ ناہید. ناہید, بات یہ ہے کہ اگر ہم ماضی دیکھیں طالبان رجیم کا تو میں تو کوئی اتنی پر امید نہیں ہوں, اور میں پہلے بھی یہ بات کرتی رہی کہ یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ صرف وہ ٹائم بائی کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں جتنا ٹائم بھی آگے ملتا جائے ہم اس کو لنگر آن کرتے جائیں. اصل میں جو ان کے پیچھے ہیں انڈیا, وہ تو خود دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے. ابھی فاروق عادل صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اپنی وہی روش پہ قائم رہنا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ان کے ملک سے ایکسپورٹ ہوتی رہے, اور اگر وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف کوئی کاروائی ہو تو وہ کہہ دیجیے یہ بیرونی مداخلت ہے. یہی کچھ انڈیا بھی کر رہا ہوتا ہے, یہ کچھ یہ کر رہے ہیں. تو وہ جو آپس میں ان کے نظریات مل رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے ابھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ اپنی اس روش کو ترک کر کے کوئی اس طرف آئیں گے, کسی سوچ کی طرف کہ ہم نے اپنی عوام کے لیے کوئی کام کرنا ہے, ہم نے وہاں پہ کوئی بہتری لے کے آنی, یا ہم نے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس کو قائم کرنے ہیں. وہ کبھی دوحہ معاہدے میں بھی بیٹھ جائیں گے, وہاں پہ بھی معاہدے کر کے اٹھ جائیں گے, پھر استنبول میں چلے جائیں گے, پھر وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی زبانی کلامی بات ہو جائے گی, اور اب دوبارہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. تو جب تک وہ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے اس وقت تک ان مذاکرات سے آؤٹ کم کیا گا. پاکستان کا تو دیکھیں سنگل ایک ہی ان کے سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے ان کو ختم کریں, جو کہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, کیونکہ ہم اپنے ملک میں دہشت گردی کو نہیں برداشت کر سکتے. باقی ہماری افغان عوام ہماری دوست ہیں, ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ جو بات کری ہیں کہ جو قبائلی عمائدین سے جا کے جرگہ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, یہ بڑی اچھی اور پازیٹیو چیز ہے, کیونکہ جب آپ نے ان کے خلاف
ऑपरेशन करना है, या जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं कबायली इलाकों के अंदर या अफगानिस्तान की सरहद पे, पाकिस्तान की सरहद पे अफगानिस्तान के अंदर करीब हैं, तो आपको कबायली लोगों की सपोर्ट चाहिए। और आप अपनी आवाम के बगैर कोई भी जंग हो, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ हो या अपने किसी दुश्मन मुल्क के खिलाफ, आप आवाम की सपोर्ट के बगैर नहीं लड़ सकते। जो हमारे कबायली भाई हैं वो खुद इन सारी चीजों से अब तंग आ चुके हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि किसी मंतकी अंजाम के ऊपर ये चीजें पहुंचे, ताकि वो भी सुकून का सांस ले। क्योंकि देखिए, जब कोई ऑपरेशन होता है, वो डिस्प्लेस होते हैं, उनके लिए बड़े मसाइल जो हैं वो वहाँ पे पैदा होते हैं। तो वो भी चाह रहे हैं कि सच उस तरह ऑपरेशन ना हो, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां हो, दहशतगर्दों का खात्मा हो। तो वो आवाम के, वो इसी वजह से हमारी फौज के साथ, हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं कि ये सारे मसले खत्म हो, हमारे बच्चे जो हैं उनको भी एक बेहतर माहौल मिले, जहाँ पे मुस्तकबिल मिले, जहाँ पे वो माली तहफ़्फ़ुज़ दूसरे पाकिस्तानियों की तरह वो भी, उनको भी हर सहूलत मिले। तो ये अच्छी बात है कि उनके पास जाया जा रहा है, उनके साथ उनको डिस्कस किया जा रहा है, उनको तमाम प्रॉब्लम बताए जा रहे हैं और उनके साथ तमाम चीजें जो बैठ के वो हल की जा रही है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि दरमियान में अगर कोई थर्ड पार्टी आ जाती है या जो कोई ऐसी पार्टी कंसेंसस के साथ जी वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। बिल्कुल। और दहशतगर्दी का मामला बहुत अहम मामला है, बहुत हसास मामला है, और जो लोग इसका डायरेक्ट शिकार हैं, अगर उनके साथ एक कंसेंसस के साथ चीज़ें आगे बढ़ें तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी एक कंसेंसस के हवाले से भी हम एक और भी हमारे पास टॉपिक मौजूद है जिस पर हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि हम कंसेंसस के साथ आगे आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 27वीं आइनी तरमीम से मुतालिक इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का उन्होंने फ़ैसला किया है और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये एक कंसेंसस के तहत ही सारा काम होगा। 27वीं आइनी तरमीम जो है वो उसमें तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। अब उनका ये कहना है कि इस्लाहात जो हैं वो वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत हैं। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे कि ये आइनी तरमीम है क्या और इसकी डोमेन क्या है। अब एजुकेशन के हवाले से हमें बताया जा रहा है, NFC के हवाले से और पॉपुलेशन के हवाले से। अब बात यह है कि सूबों की जब हम बात करते हैं तो दरमियान में आप ये कह सकते हैं कि आइनी तरमीम के बाद जब ये हो जाएगी या इस वक्त जो काम हो रहा है उस पर सूबों में और वफाक में ज़्यादा बेहतर तरीके से एक वर्किंग रिलेशनशिप हमें नज़र आएगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली जब हम तालीम की बात करते हैं, कौमी निसाब होना चाहिए एक जैसा। जब एक मजमूई आप कौमी फ़िक्र नहीं होगा तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में हमें दरपेश रहेंगे। जब एक ही अंदाज़ होगा, एक ही निसाब होगा, तो फिर इसमें बहुत सारे मसाइल जो हैं हम हल कर सकते हैं, अपने नौजवानों के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं, और इंतज़ामी तौर पर जो मसाइल हैं उनको भी देखा जाएगा और उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ऑब्वियसली सूबों में जब हम महंगी होगी तो आवाम को इसका फ़ायदा होगा कि आवाम के मसाइल को ज़्यादा बेहतर तरीके से हल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इस आइनी तरमीम का ताल्लुक MQM से, अब जिस तरह से पहले मैंने कहा कि वो उनका कहना ये कि तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। MQM से भी उनकी मुलाकात हुई, उनको उन्होंने इसके हवाले से ब्रीफ़ किया। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये कहना था कि इस आइनी तरमीम का ताल्लुक गुड गवर्नेंस से है, सूबों में हम आहंगी से है और कौमी यकजहती का फ़रोग़ जो है इससे नज़र आएगा। इसके हवाले से बात करेंगे, हमारे पैनलिस्ट की राय इस पर क्या है। हाफिज़ साहब, सर ये आइनी तरमीम है क्या? ज़रा मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा इस पर आप हमें ब्रीफ़ कर दीजिएगा। देखें, ये 27वीं आइनी तरमीम पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामा है उसमें बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि हम देख रहे थे कि 18वीं तरमीम के बाद कुछ ऐसे मामलात पैदा हो गए थे जिससे सूबों में हम आहंगी और ये कौमी यकजहती उसको नुकसान हो रहा था, और कुछ कानूनी तकाज़े भी थे, ताकि हम ये बुनियादी मकसद ये है इस आइनी तरमीम का, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि इसमें कुछ गवर्नेंस के मसाइल हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ पावर्स हैं जो कि मुंतकिल की जा रही हैं निचली सतह पर, ताकि बुनियादी जो बल्दियाती अदारे हैं वो भी मुस्तहकम हों और बुनियादी सतह पर मसाइल जो हैं वो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों से निचली सतह पर मुंतकिल हो सकें और वहीं पर लोगों के मसाइल भी हल हो सके, जिसके लिए मजिस्ट्रेरियल जो एग्जेक्टिव निज़ाम है उसको मजबूत और मुस्तहकम बनाना है। सही। और दूसरा इसमें जो पहलू है एजुकेशन के बारे में, जैसा कि आपने कहा कि एक नेशनल करिकुलम ही
ایک قومی ہم آہنگی پیدا کرنے اور قومی سوچ اور قومی طرز عمل کو اپنانے کا ایک راستہ بن سکتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی تربیت اور ہمارے نوجوانوں کی اٹھان اسی بات پہ مضمر ہے، اسی نقطے میں مضمر ہے کہ ہم قومی نصاب کو پورے ملک میں رائج کریں اور یکساں طور پر ہم اپنے نوجوانوں کو تیار کریں تاکہ وہ آنے والے کل کے لیے اب بھرپور ایک بہتر مستقبل اور بھرپور زندگی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ تو اس کے لیے قومی نصاب کی اہمیت جو ہے وہ پہلے بھی بڑی اجاگر کی جاتی رہی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی ایک قوم کے لیے اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے ہم اپنا نیشنل کیریکلم کی طرف بڑھیں۔ اور تیسرا جو ایک اہم معاملہ ہے اس میں ہے NFC ایوارڈ کا معاملہ، جس کی وجہ سے صوبوں میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہو رہی تھی، مرکز اور صوبوں کے درمیان ایک فرق جو ہے نظر آ رہا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ فاصلے بڑھ رہے تھے، صوبوں میں باہم ہم آہنگی میں بھی فاصلے بڑھ رہے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ مرکز اور صوبوں کے تعلقات جو ہے اس کی ورکنگ ریلیشن شپ بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ اب اس تفاوت کو ختم کرنے کے لیے اور اس فرق کو مٹانے کے لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اتفاق رائے، دیکھیں ہماری بنیادی جو موجودہ حکومت ہے میاں شہباز شریف کی، جو قانون سازی ہے یا آئین میں ترمیم کا معاملہ ہے، اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک قومی اتفاق رائے کے ذریعے اس کام کو آگے لایا جائے، کیونکہ دیکھیں قانون سازی بھی وہی اچھی ہوتی ہے جو قومی اتفاق رائے سے ہو، جس میں نیشنل کنسنسس نظر آئے، اور ورنہ حکومت کے پاس تو 2/3 اکثریت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر مشاورت کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے اسپیکر کو بھی ٹاسک دیا ہے کہ وہ دیگر پارلیمانی لیڈروں سے ملیں، آج PTI سے بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے، دیگر پارٹیوں سے بھی ان کی بات چیت ہو رہی ہے، تاکہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے اور نیشنل کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ امید یہی کی جانی چاہیے کہ اب جبکہ اگلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے اس کی منظوری کا، جس میں سینٹ میں پیش کی جانی ہے پہلے 7 نومبر کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر پیش کی جائے گی، اس سے پھر یہ ہے کہ اس کو یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، آئینی ترمیم 27ویں ہے، کیا اس کے جو لوازمات ہیں وہ بتا رہے تھے حافظ صاحب ہمیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بڑی مطلب اس میں جو چیزیں ہیں صوبوں کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں اپوزیشن کی طرف سے آپ جانتے ہیں کہ اس پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے، تو یہ آپ ہمیں بتائیے گا یہ کتنی اہم ہے؟ نہیں دیکھیں، 2010 میں جب پیپلز پارٹی نے 18ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا تو تمام جمہوری حلقے بشمول پنجاب سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں، سب نے اس کا خیر مقدم بھی کیا، اور تمام جماعتوں نے 18ویں آئینی ترمیم میں اپنا حصہ بھی ڈالا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو 17 محکمے حوالے کیے گئے صوبوں کو وفاق سے لے کر، ان کی مینجمنٹ میں، ان کو عوام کی مفاد میں استعمال میں لانے میں، اور خصوصاً آپ جانتی ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی NFC ایوارڈ بھی اس کا فارمولہ بھی چینج ہو گیا تھا، کوئی 57% حصہ جو ہے وہ صوبوں کو وفاق سے جانے لگا تھا، لیکن پھر ہم نے ان سالوں میں دیکھا کہ جو پنجاب انتظامی کیپیسٹی میں تمام صوبوں میں سب سے سٹرانگ اور سب سے ایفیکٹو ہے، ایون پنجاب بھی NFC کے نئے ایوارڈ کے تحت جو وفاق سے ملنے والے وسائل ہے ان کو عوامی وفاد میں مکمل طور پر لانے میں کامیاب نہیں رہا۔ ہم KP کی بات نہیں کریں گے، گوچے ہم یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ گزشتہ 10-12 سال میں KP میں سوشل سیکٹر میں بڑے ریفارمز کیے گئے، اور یہ 17 محکمہ کے جو پیسے ڈیویزیبل پول سے NFC ایوارڈ کے تحت جو KP گورنمنٹ کو مل رہے تھے، انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی، جس میں مس مینجمنٹ بھی ہوئی، کرپشن بھی ہوئی، میگا سکینڈل بھی سامنے آئے، ان سے بھی بہت بڑا مقدار جو ہے ہر سال لیپس ہوتا رہا، اسپیشلی جو 2 سیکٹر جو حافظ صاحب نے جس کی بات کی ہے، ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور بلوچستان کو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو وہاں پہ کچھ جو لوگ پہاڑوں پہ چڑھ کے بندوق ہاتھ میں تامے ہوئے ہیں، ان کا سب سے بڑا جو ایک گلہ ہے، جو شکوہ ہے، وہ یہی ہے کہ بلوچستان کو وسائل نہیں دی جا رہے۔
تو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد پر کیپٹا کے حساب سے NFC میں بلوچستان کو سب سے زیادہ حصہ جانے لگا ہے. لیکن دوسری طرف ہم اگر اعداد و شمار کو دیکھیں تو بلوچستان صرف سرے سے 4 سے 5% NFC ایوارڈ سے ملنے والے اور ڈیویزبل پول کے ذریعے ملنے والے رقومات کو خرچ کرنے سے قاصر رہا, اور یہ جو بجٹ ہے ایلوکیٹ صوبوں کو ہوتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ لیپس ہوتے رہیں, اور اس میں جہاں جہاں پہ جو بجٹ استعمال ہوا ہے اس میں مس مینجمنٹ, کرپشن اور عوامی مفاد کے خلاف یہ چیزیں استعمال ہوئی. تو موجودہ حکومت نے اس تناظر میں ضروری سمجھا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم لا کے نہ صرف جو صوبوں کو ملنے والا ڈیویزبل پول اور NFC کا حصہ ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صوبوں کا کوئی کردار یا صوبوں کا کوئی حصہ یا کوئی اختیارات کم کیے جا رہے, بلکہ ایک میکنزم بنایا جا رہا ہے, ایک فریم ورک بنایا جا رہا ہے, ایک مینجمنٹ لائی جا رہی ہے تاکہ جو وفاق سے صوبوں کو جو آمدن جا رہی ہے, جو فنڈ جا رہے ہیں, وہ عوامی مفاد میں استعمال ہو اور یہ گلہ کوئی نہ کرے, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہو, چاہے وہ سندھ کے لوگ ہو, چاہے وہ پنجاب کے لوگ ہو یا بلوچستان کے لوگ ہو, کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ وفاق ان کا کوئی حصہ نہیں دے رہا یا جو دے رہا ہے ان کے کام نہیں آ رہے. مقصد صرف یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو چیلنجز اس وقت درپیش ہیں ان سے نمٹنے کے لیے یہ آئینی ترمیم کس قدر فائدہ مند ثابت ہوگی, کتنی اہم ثابت ہوگی؟ اچھا دیکھیے, بنیادی باتیں تو ہو گئی, اب رہ گئی ضمنی تھوڑی تھوڑی باتیں. ضمنی بات یہ ہے کہ ریاست تو سب کی ہے نا, جتنی پنجاب کی ہے اتنی سندھ کی بھی ہے, جتنی KP کی ہے اتنی بلوچستان کی ہے, اور پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں وہ سارے کے سارے مل کے ایک پاکستان بنتا ہے. تو ان ذمہ داریوں میں بھی پورا پاکستان شریک ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی معاملے میں وفاق یعنی یہ کہ سب کچھ وفاق کے پاس ہو, یا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ صوبوں کے پاس ہے وہ صوبوں کے پاس چلا جائے اور وفاق میں بالکل بے دست و پا ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داریوں میں اور آپ کے وسائل میں توازن ہونا چاہیے. تو جو ابھی نشاندہی کی حافظ صاحب نے, صافی صاحب نے, کہ دراصل 18ویں ترمیم ہماری آئین کی ایک بہترین ترمیم ہے, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں, کیونکہ اس نے وہ جو ایک مرکزی نظام تھا اس کو اجتماعی نظام میں بدل دیا. لیکن یہ انسان کی ہوئی ترمیم تھی اور اس میں کچھ نہ کچھ لوپ ہولز رہ گئے, جن کی ابھی میں نے نشاندہی کی کہ کچھ چیزیں آپ کے ہاں کمی رہ گئی. تو ان کمیوں کو پورا کر کے آپ یوں سمجھیے کہ آپ اپنے نظام کو, اپنے صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان تعلقات کو, اور جو آپ نے دراصل ریاست کی سہولت جو ہے اس کو عوام کے دروازے تک پہنچانا ہے. تو وہ اس کو دروازے تک پہنچانے کے لیے آپ کو اس میکانزم کو اوور ہال کرنے کی ضرورت تھی. تو آپ اس کو اوور ہال کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ابھی حافظ صاحب نے اس کا اشارتاً تذکرہ کیا, اور ابھی شنیلا کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ تم نے یہ بار بار بات کی. وہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ کبھی آج کل ٹماٹر مہنگے ہیں, چینی کا خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی وہ زیادہ ہو گئی, کم ہو گئی, آٹے کے معاملے میں بھی چیزیں آتی رہتی ہیں. اور جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے آپ نوٹس کریں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے کہ نوٹس لے لیا گیا, اب اس کو ٹھیک کیا جائے گا. یہ کیا پرابلم ہے؟ آٹے کا معاملہ, ٹماٹر کا معاملہ وزیر اعظم کیوں ٹھیک کرے گا؟ وزیر اعظم تو آپ کو ایک ڈائریکٹو, ایک آپ کو نظام دے گا, اس کو عمل میں آنا چاہیے. وہ خرابی کیا پیدا ہوئی تھی؟ خرابی یہ پیدا ہوئی تھی جنرل مشرف کے زمانے میں کہ حکومت کی جو مشینری تھی, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم, اس کو توڑ دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ بری میں 22 لوگ برف میں دب کے مر گئے تھے. سر وقت تھوڑا کم ہے, ذرا ایک جملہ, وہ کیوں مر گئے تھے؟ اس لیے کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم سویا ہوا تھا.
وہ وجود نہیں رکھتا تھا. اس ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم کو زندہ کرنا وقت کی ضرورت تھی. تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ اس کو بھی اس ترمیم کے ذریعے زندہ کیا جا رہا ہے, تو ریاست کو افیکٹو بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے شلیلا, آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ ناہید بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا کام کیا ہے, قانون سازی کرنا. اگر ان کو کہیں پہ نظر آ رہا ہے کوئی لوپ ہولز ہیں تو انہوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر عوام کی پوری نمائندگی ہو جائے گی. دیکھیں 18ویں ترمیم کا بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کو ریورس کیا جا رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. صرف یہ ہے کہ جو صوبوں کے اور وفاق میں محصولات اور آمدن کا جو ہے اس کو توازن قائم کرنا ہے. مطلب جیسے صوبوں کو 8 کھرب وفاق دے دیتا ہے, لیکن صوبوں نے اپنے وسائل کے ذریعے یا ٹیکسز کے ذریعے جو پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں وہ 1 کھرب ہے. تو وہ ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنی آمدن کو بھی بڑھائیں, تاکہ آپ وفاق جب آپ کو 8 کھرب دے دیتا ہے تو وفاق کے پاس پھر پیسے نہیں رہتے خرچ کرنے کے لیے. تو وہ صوبوں کا ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاق جو ہے وہ صوبوں کی مدد کر رہا ہے. سیلاب زدگان, سیلاب جب آتا ہے یا کووڈ جیسا کوئی قدرتی آفات آتی ہے تو اس کے اندر بھی وفاق ان کی مدد کر رہا ہے. تو اب صوبوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں اس کا حصہ دیں گے, ورنہ پھر جو ہم آپ کو آمدن دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سے پھر ہم کٹوتی کر لیں گے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر کہ صوبوں کو کہا گیا تھا کہ آپ نے 4% ایجوکیشن کے اوپر خرچ کرنا. بہت سے صوبے نہیں کر رہے ہیں, بہت سارے تو یہاں پہ ہے نہیں, لیکن 1-2 صوبے نہیں کر رہے اس طرح سے جس طرح کے ایجوکیشن پہ اس کو خرچ کرنا چاہیے. تو وہ بھی جب دے دیا گیا تو وہ بھی نہیں ہو رہا, تو وہ بھی وفاق کے لیے ایک کنسرن تو ہے نا کہ اس طرح ایجوکیشن پہ خرچ نہیں ہو رہا جس طرح کہ اس کو ہونا چاہیے تھا. پھر وہی کہ مجسٹریٹ نظام جو ہے اس کو بحال کیا جائے گا, جس کے بھی فاروق عادل صاحب بات کر رہے تھے کہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی کوئی 20 لاکھ کیسز جو ہے پینڈنگ ہے. تو آپ ان کا عدالتوں کے اوپر ان کا بوجھ بھی جو ہے اس کو کم کرنا ہے. تو یہ چیز یہ ہے کہ گورننس کے مسئلے کو حل کرنا ہے, آپ نے کوئی سمت جو ہے اس کی نظام کی لے کے آنی ہے, تو یہی کام ان کا ہے. پھر آئینی عدالت کی بات ہے جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان کا ہو چکا تھا کہ یہ بنے گی تاکہ جو ریگولر عدالتیں ہیں وہ دوسرے مسئلے اور دوسرے مقدموں کو جلدی حل کر سکے, ان پہ سیاسی مقدمات کا اتنا بوجھ نہ ہو. تو چیزیں کچھ بھی نہیں ہے جس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. یہ صرف یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو کلیئر کیا جائے گا اور وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک توازن جو ہے اس کو قائم کیا جائے گا, اور ایک ہم آہنگی ہوگی, کوارڈینیشن کے ساتھ چلیں گے اور مزید چیزیں جو ہے بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور حکومت پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ یہ سب کام جو ہے کنسنسس کے ساتھ ہوگا, کوئی آئسولیشن میں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. اس کا ڈرافٹ شیئر کیا جا رہا ہے تمام جماعتوں سے, اتحادی جماعتوں سے, اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال اس پر ہم دوبارہ بھی بات کریں گے. ابھی ایک بڑا اہم ہمارے پاس موضوع ہے جس پر گفتگو کرنی ہے. کل دنیا بھر میں کشمیری کل یعنی 6 نومبر کو یوم شہداء جموں منائیں گے. شہداء جموں نومبر 1947 میں مسلمانوں کے قتل عام کی ایک المناک کہانی ہے. انسانیت کے قاتل بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کا یہ دن ہے. مہاراجہ کی فوج اور RSS نے 123 دیہات صفحہ ہستی سے مٹا دیے تھے, اور معاملات ابھی بھی کچھ بہتر نہیں ہوئے ہیں. RSS کی وہی آئیڈیالوجی اور وہی معاملات ہمیں اب تک وہاں پر نظر آ رہے ہیں, لیکن اتنی شہادتوں کے بعد, اتنے ظلم و ستم کے بعد ابھی بھی وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں, جو کشمیر کے لوگ ہیں, جو اس وقت اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے عزم کو متزلزل نہیں کیا جا سکا ہے. ان کے آزادی کی جو خواہش ہے ابھی بھی اتنی ہی توانا ہے جتنی 1947 میں تھی. اور یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے مودی سرکار کے لیے, مودی کے ظلم و ستم کے لیے, اور ان کی جو انتہا پسندانہ ہمیں سوچ وہاں پر نظر آ رہی ہے کہ لوگ اس ظلم و ستم سے گھبرا کر پیچھے ہونے والے نہیں ہیں, وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, اور آزادی کا سورج طلوع ہونے تک وہ اس جنگ کو جاری رکھیں گے. اسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی. حافظ صاحب سر, بڑا اہم ہے یہ, اور جو ظلم و ستم اس وقت ہم نے دیکھا اسی روایتی جو انداز تھا وہ ابھی تک ہم آج تک دیکھ رہے ہیں کہ وہی ظلم و ستم ابھی تک ڈھایا جا رہا ہے. ناہید, یہ پورا مہینہ جو ہے یہ نومبر کا مہینہ 1947 کے شہداء جموں کے ان روح فرسا واقعات سے بھرپور نظر آتا ہے جس میں انسانیت جو ہے سختی نظر آتی ہے, اور بھارت کی طرف سے ریاستی دہشت گردی کی جو پہلی مثال جو قائم کی گئی, جس میں جموں کے جو نوجوان تھے, بچے تھے, ان کی کھالیں کھینچی گئیں, اور صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے یا پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے تھے. 2.5 لاکھ مسلمان جو ہیں
तहे किए गए। ये कोई छोटी कहानी नहीं है, ये ऐसा खून था कि जो आज तक कश्मीर में रिस रहा है। कश्मीर की, लेकिन कश्मीर का नौजवान जो हैं आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद, इसी जज्बे के तहत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इसी जज्बे के तहत अपने हक़ खुद इरादत की तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये तहरीक एक डिजिटल तहरीक में तब्दील हो चुकी है। घर घर से आज़ादी की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, घर घर से भारतीय साम्राज्य जो है उसके ख़िलाफ़ नारे बुलंद हो रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में भारत जो है वो ना सिर्फ आज आइसोलेट हो चुका है, बल्कि भारत के तमाम अज़ाइम जो हैं वो खाक में मिलते नज़र आ रहे हैं। और हालिया जो मई में पाकिस्तान के साथ जो कशीदगी उसने या जो जारहाना अज़ाइम रखता था वो भी उसमें बुरी तरह नाकाम हुआ। और अब कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है वो इंशाल्लाह हमें नज़र आ रही है कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी यकीनन बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगी और वहाँ आज़ादी का सूरज तलू होगा इंशाल्लाह। साफ़ी साहब, नवंबर 1947 में ये सिलसिला जो शुरू हुआ था मुसलमानों के खिलाफ, ये सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि ये रियासती सरपरस्ती में एक मुनज़्ज़म हमें एक ऐसी कोशिश नज़र आई कि जिसमें नस्ल कुशी की जा रही थी। उसका तसलसल अभी तक हम देखते आ रहे हैं, उसका तसलसल भी जारी है, जुल्म सितम भी जारी है, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों का जो अज़्म है वो भी उतना ही हमें मजबूत नज़र आ रहा है। नाइद मुअर्रिख ने कभी इसको जंग नहीं करार दिया है, क्योंकि एक जानिब निहत्ते कश्मीरी थे, जम्मू के रिहायशी थे जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते थे, वो मुसलमान थे, वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहते थे। दूसरे जानिब महाराजा रंजीत सिंह और जो इंडियन आर्मी थी वो थे, और आरएसएस के गुंडे और अकाई दल के लोग थे। यही इसको तो जंग किसी ने आज तक नहीं कहा। ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी, जेनोसाइड था, ये कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने की एक सोची समझी साजिश थी। हाफिज़ साहब ने बताया कि सिर्फ 2 दिनों में 2.5 लाख निहत्ते इंसानों का कत्ले आम, और वो भी सिर्फ जम्मू से लेकर कश्मीर सियालकोट तक के महदूद से इलाके में। ये तमाम इलाका जो है खून से लथपथ हो चुका था। 6000 से लेकर 8000 तक ख़वातीन, बासमत ख़वातीन को अगवा करके उनकी अस्मत दरी करना। लेकिन इन तमाम दरिंदगी, इन तमाम जुल्म सितम के बावजूद जम्मू कश्मीर और वादी के जो मुसलमान थे उनका जज्बा उस वक्त भी ठंडा नहीं पड़ा था, और आज भी उसी तरह वो पुरज़्म है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। महाराजा रंजीत सिंह और जालिम और जाबिर हिंदुस्तानी रियासत ने जुल्म की हर हद उबूर की, लेकिन कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत वो ना निकाल सके थे और ना निकाल पाएंगे। जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, ये वही बात है कि जुल्म की जो दास्तान है, मिसाल के तौर पे इंडिया की तरफ से ये कहा जाता है कि कश्मीर का तो कोई मुकदमा ही नहीं है। हाँ। अगर कश्मीर का कोई मुकदमा नहीं है तो ये क्या है? ये अक्टूबर के मामलात हों, नवंबर के मामलात हों, और पूरी 70 बरस की तारीख हो, ये सारी तारीख एक खून चका तारीख है और एक यानी नस्ल कुशी है ये बेसिकली। और अगर इसको कोई किसी दुनिया का ज़मीर ज़िंदा हो तो लोग भूल जाएं कि किसी ज़माने में किसी एक गासिब कौम का कत्ले आम, जो एक फ़्रॉड नॉर्मली कहा जाता है कि फ़्रॉड ही है वो, तो कश्मीर और गज़ा ये 2 ऐसे नस्ल कुशी के वाक़यात हैं जो दुनिया को हिला देने के लिए काफ़ी हैं। और शायद यही सबब है कि कभी कभी कोई आर्मी जो लीडर्स हैं वो जागते हैं और कहते हैं मसला हल करेंगे। बस वन लाइनर मैं ये कहूँगी कि जो 1947 से नस्ल कुशी जारी थी वो अभी तक है, लेकिन वो कश्मीरियों के जज्बों को कम नहीं कर सकी। वो आज भी उसी जज्बे के साथ अपने हक़ खुद इरादत के लिए जंग लड़ रहे हैं, जहाद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मेरे चारों पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद रहे, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त, हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।